अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उनके एक और बातुल ख्याल की तरदीद, कुल मन काना अदुव्वन लिजिब्रील। इन सारी आयत में दरअसल अल्लाह ताला उनके गलत ख्यालात, गलत अकायद और गलत तरीकों का तोड़ कर रहे हैं। कह दीजिए जो भी कोई दुश्मन है जिब्रील का, फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह, उसने ये कुरान आपके दिल पर अल्लाह के इज़्न से उतारा है। यहूद की एक मुश्किल ये थी कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दावा किया कि मेरे पास जिब्रील आते हैं, वही लेकर आते हैं, तो ये कहने लगे कि जिब्रील हमारा तो दुश्मन है और हम उसके दुश्मन, हमें जिब्रील नहीं पसंद। क्यों? इसलिए कि इनकी कौम के पिछले कुछ हिस्सों पर अजाब आया था तो जिब्रील लाए थे। फिर ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कलाम उतर रहा था उसमें इनकी तारीख और इनकी हकीकत खोल खोल के बयान की जा रही थी, जिससे इनको शर्मिंदगी होती थी। कहते जिब्रील ऐसी आयतें लाते, इस वजह से भी इनको दुश्मनी थी। फिर इनको एक और बहुत बड़ा बैर जिब्रील से ये था कि जिब्रील उम्मीयीन में, अरबों में क्यों वही लेकर आए हैं, बनी इसराइल में क्यों नहीं लाए? क्यों जिद थी जिब्रील से कि वो वही लेकर आए हैं? कहाँ? उम्मियों में। उनको लानी चाहिए थी हमारे पास। तो हम तो ऐसी कोई बात नहीं सुनेंगे जो जिब्रील लाए। हम नहीं कुरान सुनना चाहते क्योंकि वो जिब्रील लेकर आए। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, मन काना अदुव्वन लिजिब्रीला, जो भी कोई जिब्रील का दुश्मन है, फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह, इसमें जिब्रील का कोई कसूर नहीं, क्योंकि उसने तो अल्लाह के हुक्म से वही उतारी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर। उन्होंने अपनी मर्जी से ये सब नहीं किया। जिब्रील अपनी मर्जी से अजाब नहीं लाए। जिब्रील अपनी मर्जी से ये तारीख तुम्हारी नहीं खोल रहे, तुम्हारी हकीकत को बयान नहीं कर रहे। जिब्रील अपनी मर्जी से कुरान किसी बंदे पर नहीं उतार रहे, अल्लाह के हुक्म से कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। और फिर ये भी कहा जा सकता था इन्नहु नज़्ज़लहु अला मुहम्मद, ये क्यों कहा अला क़ल्बिक? ये असल में पीछे पड़ा उश्रिबू फी क़ुलूबिहिमुल इज्ल। उसके बरक्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर क्या था? कुरान। कुरान को दिल में उतारा, क्योंकि दिल ऐसा मकाम है जो किसी चीज को अगर समेट ले तो वो हमेशा के लिए महफूज हो जाती। जो चीज आपके दिल को लग जाए फिर वो आपको नहीं भूलती। जो चीज आपको पसंद आ जाए वो फिर आपको हर वक्त याद रहती है, उठते बैठते सोते जागते। इसी तरह अगर कुरान हमारे भी दिल को लग जाए, अगर हमारे भी दिल में उतर जाए तो क्या होगा? तो फिर इसको पढ़ना, इसे याद करना, इसका टेस्ट देना, इसके असाइनमेंट कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। असल में दिल जो है ना वो मारिफ का खजाना है, अक्ल और फहम का। कुरान पाक में दिल का काम बताया गया, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, और एक और जगह पर आता है फतकून लहुम कुलूबुन याक़िलून बिहा। तो कुरान के अल्फाज में दिल अक्ल कंटेन करता है, यानी दिल और दिमाग का एक ताल्लुक है। पहली चीज दिल पे आती फिर दिमाग में जाती। तो कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर उतरा है, मुसद्दिकन, जो कंफर्म करता है किस चीज को? लिमा बैन यदैहि, उससे पहली किताबों को, तौरात और इंजील को, और ये सबूत है उसके बरहक होने का। और क्या है कुरान? वह हुदन, हिदायत है। और क्या है? वो बुशरा, खुशखबरी, गुड न्यूज, लिल मोमिनीन, लेकिन किसके लिए? मोमिनों के लिए। तो इस आयत से ये पता चलता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम का एक बहुत अहम मकाम है, अल्लाह के इताअत गुजार फरिश्ते हैं, और उनका बड़ा मकाम किस लिए? क्योंकि वो कुरान लेकर आए, हामिल कुरान है। यानी जिब्रील की फजीलत किस वजह से है? कुरान लाने की वजह से। फिर ये भी पता चलता है कि कुरान पिछली किताबों की तस्दीक करता है। फिर ये कि कुरान हिदायत है। फिर ये कि कुरान खुशी का जरिया है। कुरान से दिल में खुशी आनी चाहिए। हम सबको अपने दिल का जायजा लेना चाहिए कि कुरान पढ़ के, कुरान सुनकर हमारे दिलों में खुशी समाती है या नहीं, क्योंकि ये ईमान की अलामत है। कुरान से खुशी सिर्फ उसको होगी जिसके अंदर ईमान होगा। कुरान से कराहत, बेरगबती और दूरी और घबराहट ईमान की कमजोरी की अलामत है। अगर कुरान सुनकर घबराहट हो, कुरान सुनकर, कुरान पढ़कर खुशी ना हो, तो ये किसकी अलामत है? ईमान की कमजोरी। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि हुदम व बुशरा लिल मुमिनीन, ईमान लाने वालों के लिए तो कुरान क्या है? हिदायत और खुशखबरी है। अपने अपने दिलों का जायजा लें, क्या वाकई ये बुशरा है? ये कुरान को देखते ही, पढ़ते ही, सुनते ही, समझते ही, जो जो समझ आता जाए, दिल के अंदर एक खुशी की लहर आनी चाहिए। फिर फरमाया मन काना अदुव्वन लिल्लाहि, जो कोई भी हो दुश्मन अल्लाह का। और अल्लाह की दुश्मनी से मुराद क्या है? अल्लाह से नफरत, बुग़्ज़, उसकी इबादत न करना। व मलाइकती, और उसके फरिश्तों का, व रुसुलिही, और उसके रसूलों का, व जिब्रील, और जिब्रील का, व मीकाल, और मीकाईल का। फ़इन्नल्लाह अदुव्वुन लिल काफिरीन, तो वो याद रखे कि अल्लाह ऐसे सारे काफिरों का दुश्मन है। उसने दरअसल अल्लाह की दुश्मनी मोल ले ली। तो सवाल ये पैदा होता है कि बात जिब्रील की हो रही थी, बीच में मीकाईल क्यों आ गए? मीकाईल कौन है? क्या करते हैं? बारिश लाते। यस। और बारिश क्या करती? वो डालती है और जमीन को सैराब करती और नबातात उगाती। तो जिब्रील और मीकाईल के दो अलग अलग काम है। जिब्रील क्या लाते हैं? वही, और वही भी क्या है? बारिश। वो भी क्या करती है?
صفائی کرتی اور کیا کرتی، دل کے اندر ایمان کا بیج ڈالتی اور کیا کرتی، انسان کی پیاس کو بجھاتی. انسان کی روح کی تڑپ اور پیاس ہے، انسان کے دل کی جو تشنگی، تو قرآن اس کے لیے کیا ہے؟ ہدی و بشرا. تو ایک فرشتہ وہی لانے والا ہے اور دوسرا بارش لانے والا ہے، تو وہی اور بارش دونوں میں مواصلت. یہاں اسرافیل کا تو ذکر نہیں کیا. تو قرآن میں کوئی لفظ زائد نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک حکمت ہے. اور یہ جو باتیں سمجھ آتی دل میں کیسی خوشی آتی ہے، کیونکہ مجھے آج اس سوال کا جواب ملا ہے. میں کتنے سالوں سے اس کے پیچھے تھی کہ جبریل کی بات ہو رہی تھی کہ جبریل کا قصہ تھا کہ وہ کیوں وہی وہاں پر لائے، وہ پیچھے میکائیل کہاں سے آ گئے اور کیوں آ گئے. تو پھر سمجھ میں آیا کہ میکائیل بارش لاتے اور بارش سے زمین کی حالت بدل جاتی، بالکل ایسے ہی جیسے زمین پر خوشی کا پیغام لاتی ہے بارش اپنی حدود کے اندر ہو، تو اسی طرح وہی دل کے لیے بارش ہے، خوشی کا ذریعہ ہے. قرآن بشرا ہے. اور جو ان فرشتوں سے عداوت رکھتا ہے، رسولوں سے دشمنی رکھتا ہے، فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ سارے کافروں سے دشمنی رکھتا ہے. اور اللہ جس کا دشمن ہو پھر وہ کہیں بچ کے جا نہیں سکتا. اور پھر یہ ہے کہ یہ معزز اور مقرر فرشتے اللہ کے محبوب ہیں. اللہ کے محبوب کے ساتھ دشمنی نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے، میرے دوست سے دشمنی رکھے گا میں اسے جنگ کی دعوت دیتا ہوں. بخاری کی حدیث ہے یہ. تو اولیاء اللہ کی محبت اللہ کی محبت کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. جو شخص اللہ کا محبوب ہو اس سے محبت اللہ کی محبت میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے، اور جو شخص اللہ کا ناپسندیدہ ہو اس کی محبت اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنتی ہے. تو اولیاء اللہ کی محبت ضروری ہے، ان کی عزت اور احترام ضروری ہے، اور ان سے دشمنی اللہ کی دشمنی کو مول لینا ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے آپ کی طرف کھلی روشن نشانیاں بھیجی، واضح احکامات بھیجے جن میں کوئی ابہام نہیں. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور نہیں انکار کرتے ان کا مگر نافرمان لوگ، فاسق لوگ. یہاں آیات سے کیا مراد ہے؟ یہاں مراد احکامات ہیں، کیونکہ قرآن کا ذکر پیچھے ہو رہا ہے نا، اسی ریفرنس میں قرآن مراد ہے. ہم نے آپ کے پاس جو قرآن بھیجا اس میں جو آیات ہیں وہ اتنی واضح ہے کہ سب کو سمجھ میں آتی. یعنی قرآن مجید ایسی چیز ہے جو سمجھ میں آنے والا ہے. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، لیکن ان آیات کا انکار کون کرتا ہے؟ قرآن کے حکم کو کون نہیں مانتا؟ جو فاسق، جو نافرمانی کرنا چاہتے ہیں. تو قرآن کا حق دینا ضروری ہے. قرآن کا حق نہ دینا کیا ہے؟ فسق. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، ان بنی اسرائیل کا حال یہ ہے کہ انہوں نے جب بھی اللہ سے کوئی وعدہ کیا، جب بھی کوئی وعدہ کیا، نبذہ فریق منہم، تو ایک گروہ نے اس وعدے کو پھینک دیا. بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ایمان نہیں لاتے. یہ کون سا عہد تھا جو انہوں نے کیا تھا؟ ایک عہد اللہ سے کیا تھا اور ایک عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ میں گئے تھے تو ایک ٹریٹی ہوئی تھی، ایک میثاق ہوا تھا، مشہور میثاق ہے تاریخ میں. کیا نام ہے اس کا؟ میثاق مدینہ، ٹریٹی آف مدینہ. اس میں 3 گروہ تھے، ایک مشرکین عرب جو مدینہ میں تھے، ایک یہود تھے، اور تیسرے مسلمان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے ساتھی، ان تینوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا تھا. اور وہ ایگریمنٹ کیا تھا؟ اس کے کئی شکے کلازز ہیں، لیکن اس سے ایک اہم بات یہ تھی کہ اگر باہر سے کوئی حملہ آور ہوگا تو کیا کریں گے؟ سارے مل کر اس کا مقابلہ کریں گے. لیکن کیا ہوا جنگ بدر میں، جنگ احد میں اور بعد میں؟ کبھی یہود نے آپ کے ساتھ مل کر جنگ کی مشرکین مکہ کے خلاف؟ نہیں. تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا، نبذہ فریق منہم، ان کے ایک گروہ نے اس عہد کو پھینک دیا. اللہ سے کیا عہد تھا؟ وہ پیچھے جو گزر چکا. اور پھر ان کے پیغمبروں کی زمانے کے آنے والے نبی کو مانیں گے، ایمان لانے کا وعدہ تھا. فرمایا کہ بجائے اس کے کہ یہ عہد کی پابندی کرتے، ان کے ایک گروہ نے جو ان کے سردار تھے، لیڈر تھے، انہوں نے عہد کی پابندی نہیں کی. تو اب یہ ہے کہ پوری قوم میں سے پہلے تو لیڈرز کو پکڑا، پھر کہا بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان کے اکثر نہیں ایمان لاتے. پھر عوام کو بھی کہ وہ بھی ساتھ دے دیتے ہیں. تو اس آیت سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ عہد خواہ اللہ سے ہو یا بندوں سے ہو، اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، کمٹمنٹ ضروری ہوتی ہے. کیونکہ آخر میں کہا نا اکثریت ایمان نہیں لاتی. تو ایمان اور عہد لازم و ملزوم ہے. حدیث میں آتا ہے لا ایمان لمن لا عہد لہ، اس کا ایمان نہیں جو عہد نہ پورا کرے، جو وعدہ پورا نہ کرے اس کا ایمان ہی کوئی نہیں. وہ کون ہے؟ بے ایمان. اردو میں کہتے ہیں نا بے ایمان. تو بے ایمان ہم کہتے ہیں دھوکے باز کو، یعنی جو غدر کرے، دھوکا کرے، وعدہ نہ پورا کرے. اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدہ پورا کرو کیونکہ وعدہ کی پوچھ ہوگی. اور منافق کی علامتوں میں سے کہ وعدہ کر کے اس کو توڑ دے. ولما جاءہم رسول من عند اللہ، اور جب ان کے پاس ایک رسول اللہ کی طرف سے آ گیا. کون سا رسول؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مصدق لما معہم، جو ان کے پاس جو کچھ تھا اس کی تصدیق کر رہا تھا. یعنی وہ ان کے خلاف نہیں جا رہا تھا، ان کی کتابوں کی تصدیق کر رہا تھا، اس کو کنفرم کر رہا تھا.
नबज़ फ़रीक़ुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा, तो फेंक दिया एक ग्रोह ने इन लोगों में से जिन्हें किताब दी गई नहीं, अहले किताब के ग्रोह ने क्या किया? फेंक दिया। किसको फेंक दिया? किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब को, अल्लाह की किताब को फेंक दिया। मुराद है यहाँ कुरान, कुरान को कबूल नहीं किया जो रसूल लेकर आए। वराअ ज़ुहूरिहिम, अपनी पीठ पीछे, कअन्नहुम ला यअलमून, गोया कि उसको जानते भी ना हो, उन्होंने उसको टोटली इग्नोर कर दिया। अहले किताब का हाल यह है कि जब इनके पास रसूल आ गया, किताब आ गई, तो इन्होंने रसूल को मानने की बजाय, किताब को लेने की बजाय क्या किया? पीठ पीछे फेंक। अब ये पीठ पीछे फेंकना कोई हिस्से मानो में नहीं कि उन्होंने नऊजुबिल्लाह कुरान उठा के तो पीछे फेंका था, ये नहीं मतलब। क्या माना? उस पर ईमान नहीं लाए, उसकी तालीमात को नहीं माना, तवज्जो नहीं दी। कअन्नहुम ला यअलमून, ऐसा बर्ताव किया गोया इनको तो खबर ही नहीं थी कि किसी रसूल को आना है या किसी किताब को आना है। अब ये तो उनका हाल था, इनके एक ग्रोह का, कि हक पहचानने के बाद ऐसा बिहेव किया गोया कि हक का पता ही ना, खबर ही ना हो। तो कोई भी आलिम आलिम नहीं कहला सकता जब तक कि वो अपने इल्म की अमली तस्दीक ना करे। हमारा हाल क्या है? अल्लाह की किताब के साथ क्या सलूक है? कुरान की फरियाद पढ़िएगा। आज मुसलमानों की अक्सरियत क्या कर रही है? हमारी आइंदा नस्लों का क्या हाल है? कितने बच्चों को पता कि रसूल कौन थे, कब आए थे, क्या करते थे, किताब में क्या लिखा हुआ है? कअन्नहुम ला यअलमून, पता ही नहीं कि इसके अंदर क्या है। ये क्या कहती है? हर घर में कुरान मौजूद है, लेकिन कितने मुसलमानों को आज पता होगा कि इस पे क्या लिखा हुआ है? यही पीठ पीछे फेंकना है। सारे काम सामने हैं, हर चीज इंपॉर्टेंट है। क्या नहीं इंपॉर्टेंट? कुरान, वो बाद में करेंगे। पीछे क्या? बाद में करेंगे, फिर कर लेंगे, फिर पढ़ लेंगे, फिर जान लेंगे, फिर समझ लेंगे, फिर सही, फिर सही, फिर सही। आज नहीं कल से, कल नहीं परसों से, बस करते करते ये उम्र आ गई और अभी तक नहीं पता ये किताब क्या कहती, और अब भी तैयार नहीं कि कुछ वक्त इसके लिए लगा ले, थोड़ी सी मेहनत कर ले। कितने लोग हैं इस सागा में, और कितनों तक ये पैगाम पहुंच रहा है? कितने इस काम में लगे कि हफ्ते में ही 1 या 2 दिन इस काम को लगाएं। हम सबका फर्ज है कि उनको भूला हुआ सबक याद दिलाएं। हम इस हाल में दुनिया से ना जाएं कि कअन्नहुम ला यअलमून, गोया पता ही ना हो कि ये क्या था। और क्या करने लग गए थे वो? वत्तबऊ मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलैमान, वो पीछे पड़ गए, अल्लाह की किताब छोड़कर कुछ और करने लग गए। किस चीज के पीछे? मा तत्लु शयातीन, जो पीछे लगे हुए थे शयातीन अला मुल्क सुलैमान, सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में। आप सबको मालूम है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, बहुत बड़ी बादशाह थी उनके पास, उनके लिए जिन्नात मुसख्खर किए गए थे, शयातीन बेड़ियों में थे, बन्ना इन गव्वास कुछ इमारतें बनाते थे, कुछ गोते लगाते थे, समुद्रों के अंदर से चीजें निकाल के लाते थे। ये सब कुछ सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए मुसख्खर किया गया, हवा मुसख्खर की गई थी उनके लिए, पहाड़ और बहुत सी और चीजें। तो ये सब क्या था? दरअसल अल्लाह का फजल था उन पर। शैतानों ने लोगों के दिल में क्या डाला कि ये जादू के जोर से इन्होंने सब कुछ कर रखा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास इतनी ताकत कहाँ से आई है? जादू के जोर से आई। लिहाजा वो उस दौर में भी, यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में भी क्या करने लग गए? जादू सीखने सिखाने। और ये जो जादू सीखने सिखाने की शोबदाबाजियां ऐसी होती है कि जिसमें हर एक को इंटरेस्ट होता है किसी न किसी हद। उलझा सिम से वो फलां चीज मिल जाए तो ये हासिल हो जाए, अलादीन का चिराग मिल जाए और मालूम नहीं क्या। हर दौर में इस तरह की खुराफात रही हैं। और जब इंसान किसी को देखते है कि उसके पास ये है तो हमेशा ये सोचता है अच्छा कोई जिन मैं पकड़ लूं और मुसख्खर कर लूं, जिन के बलबूते पर पत्नी में कहाँ उड़ के पहुंच जाऊं और क्या क्या हासिल कर लूं। बहुत से लोग इस तरह के काम करते रहते हैं। वो समझते जिन्नों के पास शायद हमारे से ज्यादा ताकत है, या जादू के बल पर इंसान वो हासिल कर सकता है कि जो आमतौर पर नहीं हासिल किया जा सकता। तो ये हमेशा से इंसान की वीकनेस रही है। और जादू होता भी क्या है कि इंसान के तखय्युल पे असरअंदाज होता है, उसकी सोच पे। और फिर बाज़ औक़ात अगर कोई चीज होती भी नजर आए तो उसके बाद एक खौफ आता है इंसान के अंदर। कुरान मजीद में मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों का मुकाबला था, वस्तरहबूहुम, उन्होंने उनको मरूब कर दिया। तो इंसान इस तरह की शोबदाबाजियों से मरूब भी बहुत जल्दी होता है, ये जो मैजिक के होते हैं तरीके। तो अब बनी इसराइल ने क्या किया? कुरान छोड़ के, अल्लाह की किताब छोड़ के किन चीजों में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी? जादू, टोने, तिलिस्मात, अमलियात, तावीज, गंडे और इस तरह की चीजों के पीछे पड़ गए। और ये कब से हो रहा था? सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने से, जब उस दौर में शयातीन वो सब कुछ जो सुलेमान के पास अल्लाह के इज़्न से था उसे जादू के बल पे हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। वमा कफर सुलेमान, सुलेमान ने कुफर नहीं किया, उन्होंने कोई जादू नहीं किया था। वलाकिन्न शयातीन कफरू, लेकिन शैतानों ने कुफर किया था। युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर, क्या था ये कुफर? वो सिखाते थे लोगों को जादू। वमा उन्ज़िला अलल मलकैनी, और जो उतारा गया था 2 फरिश्तों पर, बिबाबिला, बाबिल के शहर में, हारूत और मारूत, हारूत और मारूत पर। जैसे कौम लूत के पास फरिश्ते आजमाइश बन के आए थे ना, कैसे खूबसूरत लड़कों की शक्ल में, तो कौम उनके पीछे पड़ गई। इसी तरह बनी इसराइल के लिए हारूत मारूत आजमाइश बन के आए थे, वो जादू सिखाने। वमा युअल्लिमान मिन अहदिन, और वो नहीं सिखाते थे किसी एक को भी, हत्ता यकूला, यहाँ तक कि वो कह देते, इन्नमा नहनु फितनतुम, कि हम तो फितना है, आजमाइश है, फला तकफुर, तुम कुफ्र मत करो। इंसान की आजमाइश उमूमन उसी चीज से होती है जिससे उसका दिली लगाव होता है। तो इनके अंदर एक थ्रिल थी
ایک شوق تھا کہ ہم کسی طرح یہ طلسم سیکھیں، جادو سیکھیں. لہٰذا جب انہیں پتہ چلا کہ 2 فرشتے اترے آسمان سے صرف جادو سکھانے تو دوڑ پڑے. انہیں یہ یاد نہ رہا کہ یہ آزمائش ہے. حالانکہ وہ جب جاتے تھے سیکھنے بیٹھتے تو وہ پہلے کہتے تھے دیکھو ہم سکھائیں گے لیکن ہم تمہاری آزمائش ہیں، فلا تکفر، کفر نہ کرو. لیکن پھر بھی یہ باز نہ آتے. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ جادو جس کے ذریعے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالیں. اور یہ جادو کی بدترین قسم ہے، سب سے بدترین قسم کی، جس کے ذریعے شوہر اور بیوی میں علیحدگی کر دی جائے. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، اور وہ کسی کو بھی نقصان نہیں دے سکتے تھے الا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے اذن سے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی کو جادو سے نقصان نہیں ہوتا مگر یہ کہ اللہ کا اذن ہو. یہ اسی طرح جیسے کوئی وائرس آپ کو نقصان نہیں دیتا، آپ کو بیمار نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن. ورنہ تو کیا ہر ایک ہی بیمار پڑ جائے؟ تو ہوتا ہے نا، جب کوئی بھی وبا پھیلتی ہے تو سب تو نہیں بیمار ہوتے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ کچھ سیکھتے تھے جو ان کو نقصان دیتا تھا اور ان کو فائدہ نہ دیتا تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جادو کا نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم. وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور ان کو معلوم تھا، کس کو؟ بنی اسرائیل کو. لَمَنِ اشْتَرَاهُ، جو بھی اسے خریدے گا، جو بھی یہ جادو سیکھے گا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اسے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، اس کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے. انہیں سب پتا تھا، پھر بھی یہ غلط کام کر رہے تھے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کتنی بری تھی وہ چیز جس سے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، انہیں اپنی آخرت داؤ پہ لگا دی. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے ہوتے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی اور اس کے بعد بھی آل اوور دا ہسٹری جتنا بھی وقت گزرا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کس کام میں ملوث تھے؟ جادو کرنے کرانے میں. اور اس میں ایک مشہور شخص تھا لبید بن عاصم، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا تھا. پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر سلیمان علیہ السلام کی برات بیان کرتے ہیں کہ وہ معصوم نبی تھے، انہوں نے کفر نہیں کیا. پھر یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جادو کفر ہے اور جادو کی تعلیم دینا بھی کفر ہے. اگر کوئی شخص خود جادو نہ کرے کسی اور کو سکھائے تو وہ بھی جرم ہے. اور کفر کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں شیاطین سے مدد لی جاتی ہے، ان سے التجائیں کی جاتی ہیں، ان کو استعمال کیا جاتا ہے اس میں. اور پھر اس لیے بھی منع ہے کہ دوسرے انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس سے جس پر کیا جاتا ہے، یہ دوسرے کو نقصان دینا ہے. پھر ایک اور بات، یہ سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ فرشتے تو غلط کام نہیں کرتے، تو جادو اگر کفر ہے اور اتنا بڑا جرم ہے تو وہ کیوں سکھاتے تھے؟ وہ اللہ کے اذن سے سکھاتے تھے، وہ فتنہ تھے. دیکھیے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں، لیکن فرشتوں سے کیا کہا گیا کہ کس کو سجدہ کرو؟ آدم کو. انہوں نے کیوں کیا؟ اللہ کا حکم سمجھ کے. تو یہاں بھی یہ دونوں فرشتے سکھا رہے تھے اللہ کا حکم سمجھ کر. پھر اسی طرح آپ دیکھیں قتل حرام ہے، لیکن حضرت ابراہیم کو خواب آیا کہ کیا کرو؟ بیٹے کو ذبح کرتے. یہ کیا تھا؟ دراصل اللہ کا حکم. پھر یہ ہے کہ جادو اس وقت تک نقصان نہیں دیتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. لیکن یہ یاد رکھیے کہ اگر اللہ کا اذن ہو تو نقصان بھی دیتا ہے، یعنی جادو سے نقصان ہو سکتا ہے لیکن باذن اللہ، اور کبھی محدود فائدہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ حرام کے راستے اس لیے آسان کر دیتے ہیں کہ بندے کے لیے آزمائش ہو. تو انسان کو محتاط رہنا چاہیے اور غلط طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے. پھر یہ یاد رکھیے کہ نفع نقصان کا اصل مالک بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. کسی کے اوپر اگر ایسی تکلیف ہو، کسی کو جادو کا اثر محسوس ہو، یعنی سبب معلوم نہ لیکن انسان بیمار ہو، صحت ہی نہ ہو رہی، کوئی وجہ ہی نہ پتہ چل رہی، تو ایسی صورت میں انسان کو جادوگروں کے پاس جا کے علاج نہیں کرانا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے دعا کرنی چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کیا ہے کوئی جو بے قرار کی پکار سنے اور تکلیف دور کرے؟ انہیں سوائے اللہ کے وہی کر سکتا ہے. اگر اس کے اذن سے تکلیف ہوئی تو اسی کے اذن سے شفا ہوگی، کسی جادوگر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے. کیونکہ بعض لوگ کیا کہہ کے جادو شروع کرا دیتے، توڑ کر آ رہے ہیں، اور وہی کام کرتے ہیں جو پہلے ہوا. ایک نے غلط طریقے سے کیا، دوسرے اس کے توڑ میں وہی جادو کر لیا. تو کوئی طریقہ جادو کے توڑ کا جو خود جادو ہے وہ ٹھیک نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موعظتین سے علاج کیا، تو کیا کرنا چاہیے؟ موعظتین پڑھنی چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ جادو کا کرنا کرانا سیکھنا سکھانا کیا ہے؟ آخرت برباد کرنا، آخرت میں انسان کا کوئی حصہ نہ ہوگا. اور پھر یہ بھی کہ بدترین جادو شوہر بیوی میں جدائی ڈالنا ہے. لہٰذا جادو کے علاوہ بھی اگر کوئی ہسبینڈ وائف کو آپس میں لڑا رہا ہے یا ان کے گھر میں انٹرفیئرنس کر رہا ہے یا تفریق ڈال رہا ہے تو یہ بھی بدترین جرم ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے. کون؟ یہ بنی اسرائیل جو جادو کرنے لگ گئے. لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، البتہ اللہ کے ہاں سے جو ثواب پاتے، خیرن وہ بہتر تھا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے ہوتے. تو اصل بات کیا ہے کہ انسان کو ایسے بدترین راستے چھوڑ کر کس طرف توجہ دینی چاہیے؟ اپنی اصلاح کی طرف، ایمان اور تقوی کے ذریعے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے ہاں جو اجر اور ثواب ہے وہ دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے. لیکن یہ بات بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، انہیں معلوم نہیں ہوتا. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے. وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ، آخرت دنیا سے بہتر ہے. وما عند اللہ خیر وابقیٰ،
سورہ شورى میں آتا ہے. جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے. تو اصل علم کیا ہے کہ انسان کو یہ سمجھ آ جائے کہ آخرت دنیا کے مقابلے میں بہتر ہے. لو کانوا یعلمون، کاش ہمیں یہ پتہ چل جائے. جادو کے موضوع پر ایک پوری کیسٹ ہے، جادو حقیقت اور علاج، وہ آپ سن سکتے ہیں اور مزید تفصیلات جان سکتے ہیں. میں نے جان بوجھ کے اس ٹاپک کو اوائڈ کیا ہے تاکہ ہم اصل مقصد پر فوکس کریں. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ بہرحال دنیا میں خیر کے ساتھ ساتھ شر بھی ہے. تو شر بھی بعض اوقات انسان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. اس سے بچنے کے لیے انسان کو اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے. دعائیں پڑھنی چاہیے، صبح شام کی دعائیں، حفاظت کی دعائیں، آیت الکرسی اور اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ انسان کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہیں اور بہت سے شر سے محفوظ رکھتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر. کوئی سوال کہیں سے کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو؟ 102 وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے جو ان کو نقصان دیتا تھا. یعنی جادو کا سیکھنا انسان کے لیے نقصان دہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سیکھتے ہی انسان کا ایمان چلا جاتا ہے. خاص طور پر اگر اس جادو کے طریقے میں جنات سے مدد لینا ہو یا ان کی پناہ لینا ہو یا ان کی مرضی کے مطابق کوئی ایسا کام کرنا کہ جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، تو یہ ساری چیزیں انسان کو نقصان دیتی ہیں اس کے دین میں. دوسری بات یہ ہے کہ عموماً جادو جن مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے وہ دوسرے کو تکلیف دینے کے لیے یا تو حسد کی وجہ سے کیا جاتا ہے یا کسی دشمنی اور عداوت کی وجہ سے. اور خاص طور پر یہاں جو بتایا گیا کہ ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، خاندان کو توڑنے کے لیے، گھر برباد کرنے کے لیے. تو ایسی چیز جو تھی وہ سراسر نقصان دہ تھی کہ وہ سیکھتے تھے جو نقصان دیتا تھا. کیونکہ وہ کیا سیکھتے تھے، کیا کرتے تھے؟ ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ. آپ نے وہ حدیث سن رکھی ہوگی جس میں آتا ہے کہ ابلیس ہر روز رات کو اپنا تخت جو ہے وہ پانی پہ جماتا ہے اور دنیا بھر سے شیاطین اس کے پاس آتے ہیں اور وہ اپنے اپنے کاموں کی رپورٹ دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے میں نے قتل کروا دیا، کوئی کہتا ہے میں نے چوری کرائی، ڈاکہ ڈلوایا، فساد کرایا. تو وہ ہر ایک کو کہتے تم نے کچھ بھی نہیں کیا. یعنی بڑے بڑے جرائم جو دنیا میں ہوتے ہیں ان کی رپورٹ جب ابلیس کے پاس جاتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں. جب کوئی شیطان آ کے یہ بتاتا ہے کہ میں نے ہسبینڈ وائف میں جھگڑا کرایا ہے، ان میں لڑائی کرائی ہے، ان میں فساد کرایا ہے، تو وہ اٹھ کے اسے گلے سے لگا دیتا ہے اور اپنا تاج اتار کے اس کے سر پہ پہناتا ہے کہ اصل کام تم نے کیا ہے. یعنی دنیا میں خرابی کے بہت سے کام ہیں، بگاڑ اور فساد کے بہت سے کام ہیں، لیکن سب سے بڑا بگاڑ کیا ہے؟ گھر کا بگاڑ، خاندان کا بگاڑ، ہسبینڈ وائف کے درمیان فساد. یہ بگاڑ کیوں بڑا ہے؟ کیونکہ خاندان پر معاشرے کے سکون کا انحصار ہے. اور اگر گھر ٹوٹیں گے، میاں بیوی کے درمیان نفرت ہوگی تو اس سے صرف دو لوگوں کا نقصان نہیں ہوگا، آگے ان کے بچے، دو خاندان، اور پھر دونوں کے درمیان جو نفرت ہے وہ ان کے باقی کاموں پر بھی اثر انداز ہوگی. وہ نفرتیں بچوں تک منتقل ہوں گی اور پھر بچے اس سے متاثر ہوں گے. پھر وہ بچے نفسیاتی مریض بنیں گے اور وہ نفسیاتی مریض آگے نسلوں کو مزید بگاڑیں گے. وہ ایک چین ری ایکشن شروع ہو جاتا ہے. وہ خرابی محض ایک خرابی نہیں ہوتی. ایک گھر کے اندر جب ماں باپ میں لڑائی ہوتی ہے، آپ نے اگر کوئی اپنے قریب میں ایسی مثال دیکھی ہوگی تو آپ دیکھیں کہ بچوں کے دل پہ کیا گزرتی. ہر وہ شور ہنگامہ جو ماں باپ آپس میں کرتے ہیں وہ بچوں کے معصوم دلوں پر کیا اثرات چھوڑتا ہے. حتیٰ کہ جب ماں باپ کے آپس میں موڈ بھی آف ہوتے ہیں تو وہ بھی بچوں کو غمگین کرتے ہیں، ان کو دکھی کرتے ہیں اور اس سے وہ نفسیاتی مریض بنتے ہیں. پھر ان کے اندر ایسی ہڈن ڈیزیزز پیدا ہو جاتی ہیں کہ جس کا ریونج وہ اور لوگوں سے لیتے ہیں اور آئندہ آنے والے اپنے بچوں سے لیتے ہیں، اپنے خاندانوں سے لیتے ہیں. جو خود خوشی نہیں دیکھتے وہ کسی کو خوش بھی نہیں دیکھ سکتے. تو یہ خرابی ایسی خرابی ہے کہ جو بے شمار خرابیوں کو جنم دیتی ہے. تو اس لیے جادو ویسے بھی منع ہے، کفر کہا گیا یہاں. اور اگر کفریہ کام نہ بھی ہو تو بھی حرام اس لیے ہے کہ وہ دوسرے کے لیے نقصان دہ ہے، اور خاص طور پر اگر اس مقصد کے لیے کیا جائے. اور یہاں ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ بعض لوگ جادو تو نہیں کرتے میاں بیوی کو لڑانے کے لیے، لیکن اور باتیں بہت سی کرتے. بیوی کو شوہر کے خلاف، شوہر کو بیوی کے خلاف کچھ نہ کچھ باتیں کیے رکھے. مثلا ہسبینڈ کو کیا کہا، دیکھو تمہاری بیوی میں عقل نہیں، دیکھو اسے کھانا نہیں پکانا آتا، دیکھو اس نے گھر کی حالت کیا بنا رکھی، دیکھو بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے. اب جب شوہر اپنی بیوی کے خلاف یہ باتیں سنتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اسے بیوی کے ہر کام میں کیڑے نظر آتے ہیں. وہ کوئی چیز بکھری ہو کے دیکھا نا، اس کو سلیقہ نہیں، اس لیے بکھری ہوئی ہے. اگر بچے کو نہلایا نہیں یا کچھ اور کام نہیں ہو سکا، اگر ویسے اس کا دھیان نہیں جانا تو جو دوسرے کان بھرتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ویسے عام طور پہ مردوں کی عادت نہیں ہوتی ہر چیز میں انٹرفیئر کرنا اور ہر چیز میں اتنی ڈیٹیل میں دیکھنا اور جانا، لیکن جب کوئی توجہ دلا دیتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں وہ، ان کو وہ ہر چیز نظر آنے لگتی ہے. پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بیوی پہ برستے ہیں، اس سے ناراض ہوتے ہیں. اب کیا ہے، بیوی اپنی فرسٹریشن کس پہ نکالتی؟ بلا وجہ معصوم. اب وہ ظلم کا شکار ہے، ظلم کر رہی ہے، وہ بھی غلط کر رہی ہے. تو اب اس سے کیا ہے کہ پورا ایک گھرانہ برباد ہوا. تو پھر بڑے مقاصد زندگی سے نکل جاتے ہیں. بڑے مقاصد کون سے؟ کہ انسان اپنی ذات سے باہر نکلے، اپنے گھر سے باہر نکلے، اوروں کی بھلائی سوچے، دوسروں کی خیر کرے. جس کا اپنا گھر ہی بگڑا ہوا وہ کسی اور کی اصلاح کیا کرے گا؟ جسے خود اپنی زندگی میں سکون نہیں ملا یا اس نے کوشش نہیں کی، وہ کسی کو سکون کیسے دے سکے گا؟ تو
تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پوری امت مسلمہ کے اندر انتشار اور بگاڑ کہاں سے ہوتا ہے؟ گھر کی اکائی سے ہوتا ہے، اور گھر کی اکائی میں ہسبینڈ وائف کے باہم جھگڑوں سے ہوتا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی شخص جو جانے بوجھے یا انجانے میں ایسا کام کرے کہ میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا ہو، وہ ایک طرح سے شیطانی کام کرتا ہے، ابلیسی کام کرتا ہے، جس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ینفعہم یعنی ان کو نفع نہیں دیتا، یعنی اٹس ناٹ پروفیٹیبل۔ اگر دنیا میں کچھ تھوڑا بہت کسی کی مرضی پوری ہو بھی گئی تو وہ وقتی طور پر، یعنی کہ جادو کے ذریعے اگر کسی نے کچھ اپنا منصوبہ کارآمد، اول تو یہ ہے کہ جادو ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کسی کو کلی اختیار دیتا ہو کہ جس کی وجہ سے کوئی دوسرے کے اوپر پورے کا پورا کنٹرول کر لے۔ وقتی طور پر، جزوی طور پر کچھ نہ کچھ اثرات ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص دو لوگوں کی باہم محبت یا دوستی یا تعلق یا کوئی ایسی چیز دیکھنے، ہسبینڈ وائف خوش ہیں تو ان کو اچھا نہیں لگتا، اور وہ جاتا ہے کہیں کہ جی ان کو لڑا دو کسی طرح۔ یا یہ ہے کہ اگر ایک کپل ہے اور ان کی اچھی بھلی زندگی گزر رہی ہے، اب اس کپل میں سے ایک کسی اور کے ساتھ اس کا تعلق ہو گیا، یعنی بنی اسرائیل کے زوال کی حد یہ تھی کہ ان کے ہاں یہ بڑی کامیابی سمجھی جاتی تھی کہ ایک شخص نے کسی کی بیوی کو اس کے میاں سے کاٹ کے اپنے ساتھ لگا لیا، یعنی اس کا گھر توڑا کے خود شادی کر لی، اس کو بڑا کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ کسی بھی قوم کے اخلاقی زوال کی انتہا ہے۔ تو اگر کسی نے ایسا کر ہی لیا، وقتی طور پر کسی کی بیوی کو اس کے گھر سے نکال کر اپنی بیوی بنا ہی لیا، تو کیا ہے؟ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ تو ایسے فتنہ و فساد سے آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا انسان کو۔ اگر آپ کے پاس دین کا علم نہیں ہے یا آپ خود نہیں بات سمجھتے تو آپ کسی سے ڈسکس کر سکتے ہیں اپنی کیفیت یا اپنی حالت جو ہے، اور صحیح عالم دین وہ ہے کہ جو آپ کو صرف قرآن اور سنت سے علاج بتائے، اس کے باہر نہ جائے۔ وہ یہ نہ کہ اچھا تم لے آؤ ایک بکرا اور پھر اس کی کھال اتارو اور اس کے بال اتارو اور اس سے فلاں اور فلاں کا، یہ سب خرافات ہے۔ صرف وہ طریقہ درست ہے، اسلامی طریقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، اور وہ کیا تھا؟ معوذتین پڑھی تھی۔ تو معوذتین اللہ کا کلام ہے، اور یہ بہت طاقتور کلام ہے، کوئی معمولی چیز نہیں۔ یہ کلام جادوگروں کے کلام سے بڑا ہے۔ پھر اس کے علاوہ سورۃ البقرہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سورۃ البقرہ پر باطل پرست غالب نہیں آ سکتے، یعنی اگر کوئی سورۃ البقرہ پڑھتا رہتا ہے تو اس کے اوپر ایسی چیزیں اثر انداز نہیں ہوتی۔ آیت الکرسی کے بارے میں آتا ہے، یہ جو کتاب ہے نا ایاک نستعین، اس میں بھی ایسی مسنون دعائیں لکھی ہوئی ہیں کہ جو اس طرح کے شر وغیرہ سے انسان کو محفوظ رکھتی۔ صبح اور شام 3 دفعہ بسم اللہ الذی لا یضر والی دعا پڑھنا، یہ بھی انسان کو ہر طرح کے نقصان اور تکلیف سے محفوظ رکھتا ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھنا، معوذتین پڑھنا، آیت الکرسی پڑھنا جنوں سے محفوظ رکھتا ہے، صبح اور شام صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ تو صرف وہ علاج اختیار کرنا چاہیے جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے، اس کے باہر کسی اور چیز میں جا کر اپنا ایمان خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو بے قرار کی پکار سنتا ہے اور جواب دیتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے، اور کون ہے جو تکلیف دور کر سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ کسی جادوگر کے بس میں نہیں کہ وہ شعبدہ بازیوں کے ذریعے کسی کا علاج کر سکے۔ یہ صرف نفسیاتی طور پر اس کا خیال بدل دیتے ہیں کہ ہاں دیکھو اس طرح کام نکل آئے گا۔ سب طاقت اللہ کے پاس ہے، ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ انسان کی فیلنگز اور کیفیات تو ایک ہو سکتی ہیں، لیکن سبب فرق ہو سکتا ہے۔ یعنی نظر جو ہے وہ بھی انسان کو تکلیف دیتی ہے، اور جادو کے جو طریقے ہیں وہ بھی تکلیف دیتے ہیں، لیکن دو ڈفرینٹ اسباب ہیں، لیکن کیفیت انسان کی آلموسٹ ایک جیسی ہو سکتی ہے، اور کیفیت میں بھی ہر ایک کے اوپر ریئیکشن مختلف طرح ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی، اور اس میں ہمیشہ یاد رکھیے کہ شر تو ایگزسٹ کرتا ہے، نقصان دہ چیزیں ہیں، لیکن وہ صرف اس وقت نقصان دیتی ہیں جب اللہ کا اذن ہوتا ہے، اور اگر اذن نہ ہو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے نا، دنیا میں آزمائش ہے نا ہمارے لیے، ٹھیک ہے؟ شر کس لیے دنیا میں؟ آزمائش کے لیے۔ اور ایک اور آیت سورۃ البقرہ میں آگے آپ پڑھیں گے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور بس ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، امتحان لیں گے، جان اور مال اور پھلوں اور مختلف چیزوں کی کمی کے ذریعے۔ تو دنیا میں انسان کو چونکہ اللہ نے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کے ساتھ شر بھی موجود ہے، لہٰذا یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی طرح انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ پھر دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایسے موقع پر انسان کا ریئیکشن کیا ہے، وہ کرتا کیا ہے، جاتا کدھر ہے۔ تکلیف کا موقع پر اللہ کی طرف پلٹتا ہے یا کسی اور کی طرف جاتا ہے، اور وہ ہم نے سورۃ الفاتحہ میں پڑھی لیا تھا، ایاک نعبد وایاک نستعین وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ۔ اگر آپ یہاں خریدنے کا معنی کریں تو وہ معنی ہی نہیں بنے گا، تو بیچنے کا ہی بنے گا، ٹھیک ہے؟ وہ کانٹیکسٹ بتا دیتا ہے، دونوں معنی آتے ہیں۔ لیکن میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ لیکچر سن لیجیے، اس میں نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ یہ سارا ڈسکس کیا ہوا، کیونکہ تفسیر 3 گھنٹے کی ہوتی تھی، تو ابھی تفسیر 1 گھنٹے کی ہوتی ہے، تو اس میں وہ سب باتیں کرنا ممکن نہیں۔ تو چونکہ پہلے یہ باتیں ہو چکی ہیں، اس لیے استفادے کے لیے آپ کو میں پچھلے لیکچر ریفر کرتی رہتی ہوں کہ اگر کسی کو انٹرسٹ ہے، شوق ہے، اس میں ڈیٹیل سن لے۔ انٹرنیٹ پر بھی ہوگا، alhuda.pk.com پر بھی، اور کیسٹ یا CD بھی یہاں موجود ہوگی، تو آپ کسی بھی طرح لے کے اسے سن سکتے۔ اس کے آخر میں نے وہ آیات اور دعائیں بھی قاری کسی کی آواز میں ریکارڈ کرائی ہوئی ہیں کہ جو ایسے موقع پر پڑھنی یا سننی چاہیے۔ ایسے شر سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور طریقہ جو میں آپ کو بتا دیتی ہوں،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتیں یعنی موعظتین کا مطلب قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، جو آخری دو صورتیں، یہ صورتیں پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک لیتے اور پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے سر، منہ اور تمام جسم پر جہاں جہاں تک ہاتھ جاتا پھیر لیتے تھے. تو یہ اپنے اوپر خود دم کر لینا چاہیے رات کو سوتے وقت. آخری دو صورتیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.